व्यू 360 में। अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के बुनियादी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक, वाशिंगटन और काबुल से रद्द-ए-अमल। 35 रोज के शटडाउन से ट्रंप इंतजामिया ने क्या खोया क्या पाया, और बदतरीन फिजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में पाकिस्तान के शहर सरे फहरिस्त क्यों? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के बुनियादी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के बाद काबुल से अब मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिकी फौज के इनखला के बदले में तालिबान अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की आमाजगाह बनने से रोकने पर रजामंद होंगे। ये अहम पेशरफ्त अमेरिका के खुसूसी मंदूब सफीर ज़ल्मे खलीलजाद और अफगान तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान कतर में 6 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में हासिल हुई। साबिक अफगान इंटेलिजेंस चीफ और वजीर दाखिला अमरुल्लाह सालेह ने इस फ्रेमवर्क को अफगान अवाम की तौहीन करार देकर मुस्तरद कर दिया है। ट्विटर पर उन्होंने कहा कि अमन के लिए अज़्म तो हमेशा से काबुल में रहा है, लेकिन अमन की कुंजी रावलपिंडी के GHQ में हमेशा ही यरगमाल रही है। अमरुल्लाह सालेह इस साल के सदारती इंतखाबात में मौजूदा सदर अशरफ गनी के साथी के तौर पर हिस्सा लेंगे। सदर गनी के मुखालिफिन का कहना है कि अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए और मुल्क के मुस्तकबिल से मुतल्लिक फैसलों में कौमी मफाद को मद्देनजर रखा जाए, न कि सदर का ओहदा या सदर के करीब रहने की किसी की ख्वाहिश को। इस वक्त हम चलेंगे साकिब इस्लाम के पास जो कैपिटल हिल पे मौजूद है। साकिब, बहुत अहम पेशरफ्त है ये वाशिंगटन के लिहाज से भी, यहाँ पे क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी सारा, जहाँ पे वाशिंगटन में तज्ज़ेकारों को यही कहना है कि इस मुमकिन मुआहदे के बावजूद अफगानिस्तान में पायदार अमन की राह में अब भी कई मुश्किलात हायल हैं। ट्रंप इंतजामिया की यही कोशिश रही है कि तालिबान को अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए, लेकिन तालिबान की तरफ से अब तक इस बारे में कोई मुस्बत इशारे नहीं मिले हैं। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में कि वाशिंगटन और अफगानिस्तान से इस मुमकिन मुआहदे के बाद क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस मुमकिन अमन मुआहदे में 14,000 अमरीकी फौजियों की अफगानिस्तान से वापसी के बदले में तालिबान की जानिब से तशद्दुद को तर्क करने और शिद्दत पसंद ग्रोहों को महफूज पनागाहें न देने का अहद शामिल होगा। हमारी तरजीह अफगानिस्तान में जंग खत्म करना है और ये यकीनी बनाना है कि अफगानिस्तान फिर से कभी भी दहशतगर्दी का मरकज न बने। अफगान मसालियत के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी को तालिबान से बातचीत के बारे में आगाह किया, जिसके बाद सदर अशरफ गनी ने एक बार फिर तालिबान को बराह रास्त बातचीत की दावत दी, लेकिन तालिबान अब तक अफगान हुकूमत को अमेरिका की कठपुतली हुकूमत करार देते हुए इससे मुज़ाकरात से इनकार करते आए हैं। साबिक अमेरिकी सफीर जेम्स डॉबिन्स का कहना है कि दोनों तरफ से इस बात पर इत्तफाक है कि इस मसले का कोई फौजी हल नहीं, लेकिन फिर भी अमन की राह में मसाइल मौजूद हैं। क्या तालिबान अफगान हुकूमत से बातचीत और फिर इस बातचीत के दौरान जंग बंदी के लिए तैयार हैं? दूसरा, क्या अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अफगानिस्तान हुकूमत चलाने के किसी नए मुआहदे तक पहुँचने में कामयाब होंगे? और तीसरा, क्या ये मुआहदे काबिल अमल हो सकेंगे? दूसरी तरफ अफगानिस्तान में इंसानी हकूक के कारकुन कहते हैं कि किसी भी अमन मुआहदे में इंसानी हकूक, खास तौर से खवातीन के हकूक की बात भी जरूर होनी चाहिए। अमन मुज़ाकरात में शरीक किसी भी तरफ से अगर इंसानी हकूक और खास तौर से खवातीन के हकूक की बात नहीं होती तो ये पायदार अमन नहीं, सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सियासी डील होगी। अगर तालिबान अफगानिस्तान के लोगों से अपने मजालिम पर माफी नहीं मांगते और पछतावे का इजहार नहीं करते तो कोई मुसालिहत नहीं होगी। तालिबान ने अफगानिस्तान पर 1996 से साल 2001 तक हुक्मरानी की है, लेकिन सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में अलकायदा के दहशतगर्द हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर यह कहते हुए हमला कर दिया था कि अलकायदा ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इस हमले की मंसूबाबंदी की थी। साकिब, ये बताइए, अमेरिकन सोल्जर्स के बारे में तो बात हो रही है, नेटो के फौजी भी तो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, नेटो का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? बिल्कुल सारा, अमेरिका के 14,000 फौजियों के अलावा 38 ममालिक के 8,000 फौजी नेटो की सरबराही में इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कल पेंटागन में अमेरिकी कायम मकाम वज़ीर दिफा पैट्रिक शनाहन से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उनका ये कहना था कि नेटो अमेरिका के साथ है और वो ज़रूरत से ज़्यादा वो भी अफगानिस्तान में नहीं रुकेंगे और उनका मकसद यही है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की राह को
جو ہے اس کو مؤثر بنایا جائے اور بات چیت کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے اور افغان فوجیوں کو اتنی قوت دی جائے کہ وہ اپنی سیکیورٹی اور استحکام کو خود سنبھال سکیں۔ اس کے علاوہ جب پیٹرک شینہان سے یہ پوچھا گیا کہ اس ممکنہ معاہدے کے بعد کیا انہیں اب تک امریکی اعلیٰ حکام کی طرف سے انخلاء کے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے کوئی احکامات ملے ہیں، تو پیٹرک شینہان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک امریکہ کی طرف سے انخلاء کا کوئی حکم سامنے نہیں آیا ہے۔ یعنی وائٹ ہاؤس نے اب تک پینٹاگون سے نہیں کہا کہ وہ فوجی واپس بلانا شروع کر دے۔ ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ویری مچ ثاقب۔ 2 امریکی ارکان کانگریس کی کوشش ہے کہ امریکی صدر کو حاصل جوہری حملے کا حکم دینے کا اختیار محدود کیا جائے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ایڈورڈ مارکی اور کیلیفورنیا سے منتخب ہونے والے ایوان نمائندگان کے رکن ٹیڈ لیو کی کوشش ہے کہ صدر ٹرمپ یا کوئی بھی امریکی صدر تب تک جوہری حملے کا حکم نہ دے جب تک کانگریس اعلان جنگ نہیں کرتی۔ قانون سازوں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا شمالی کوریا کو یہ پیغام کہ ان کا نیوکلیئر بٹن شمالی کوریا سے بڑا ہے صدر کے اختیارات کو محدود کرنے کا جواز پیش کرتا ہے۔ اس سال کے آغاز پہ 35 روز تک دنیا نے دیکھا کہ کس طرح صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کے درمیان میکسیکو کے ساتھ سرحدی دیوار کی تعمیر پہ اختلاف نے 8 لاکھ سے زیادہ وفاقی ملازمین کے لیے کاروباری زندگی روک کے رکھ دیا۔ سیاستدانوں نے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں اور بغیر تنخواہ کے دن کاٹنے والوں نے احتجاجی بینر۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ سرحد پر رکاوٹ کھڑی کرنے کے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مگر پھر حکومت کو دوبارہ چلانے کے لیے انہوں نے جس معاہدے پر دستخط کیے وہ وہی تھا جس پر انہوں نے 21 دسمبر کو دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ 35 دنوں کے اس شٹ ڈاؤن میں صدر ٹرمپ، ڈیموکریٹس اور عام امریکیوں نے کیا کھویا، کیا پایا؟ اور اسی سوال کے جواب کے بارے میں ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ کے نیشنل کورسپونڈنٹ جم ملون سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ جم، تھینک یو فار کمنگ ٹو ویو 360۔ سو the basic question, who won and who lost? You have the president, you have Democrats, and then you have ordinary Americans. Yeah, pretty much everyone was a loser, but the polls indicated the shutdown, the longer it went on, was very unpopular. Not only that, the president and Republicans saw their poll ratings go down, the president very sharply. And so I think it became clear, if not to the president, then to Republicans in Congress, that this was a losing strategy. He'd got no money for his border wall as of yet. There will be negotiations moving forward. But clearly, not only was the president seen as a political loser, but the Democratic leader in Congress, Speaker Nancy Pelosi, emerged very much more strengthened. All right. سو جم ملون کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم یہ صورتحال دیکھیں کہ امریکہ کے صدر، ڈیموکریٹس اور عام امریکیوں کے درمیان کون جیتا تو کوئی بھی نہیں جیتا، سبھی نے کچھ نہ کچھ کھویا۔ خاص طور پہ سیاستدانوں کی ریٹنگز اور خصوصاً صدر ٹرمپ کی ریٹنگ اس عرصے میں نیچے گئی۔ جو شٹ ڈاؤن تھا وہ عام طور پہ پبلک میں بہت ہی غیر مقبول تھا، اور اوور آل نہ ہی صدر کو بارڈر وال کے لیے رقم مل سکے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا شٹ ڈاؤن کے آغاز پہ، بلکہ آخر میں یہ ہوا کہ نینسی پیلوسی جو کہ اس وقت اسپیکر ہیں ہاؤس کی اور ڈیموکریٹک پارٹی کی اہم ترین رہنما اور طاقتور ترین خاتون ہیں، وہ مزید طاقتور بن کر ہی ابھری ہیں۔ So a lot of people have been curious during these 35 days that we had been covering this shutdown. How does the system in America, a superpower, a well-developed country, how does the system allow for the government to shut down like this? Well, you know, it really is all about politics. The president was pushing his core campaign promise of building a wall. The problem for the president was he chose to do it at a time when Democrats had taken over control of half of the Congress. His political authority had been weakened by last year's elections. So the timing was bad, and the president was simply unable to convince more Americans of the need for a border wall and that we have a true border emergency. So in the end, the president's authority was not able to convey and swing enough voters to his side. So جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیسے امریکہ جیسے ملک میں یہ ہوگا، تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ سیاسی طور پہ یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی سچویشن تھی، اور اس میں صدر اپنا انتخابی مہم کا وعدہ پورا کر رہے تھے۔ انہوں نے انتخابی مہم کا دوران 2015 اور 16 میں مسلسل کہا کہ وہ بارڈر وال بنائیں گے، اور وہ اپنی جو کور بیس تھی اس کو اپیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک ایسے وقت میں جب کانگریس کا جو ایوان نمائندگان ہے اس کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے پاس چلا گیا تھا مڈ ٹرم الیکشن میں، تو صدر ایک ایسی پوزیشن میں آ گئے تھے جہاں کنٹرول فل ان کے پاس نہیں تھا۔ اس سے پہلے ریپبلکنس کے پاس ہی سینٹ اور اس کے علاوہ
ایوان نمائندگان کا کنٹرول تھا، تو یہ ایک کمپلیکس سچویشن تھی اور صدر کے پاس جتنے اختیارات تھے جن کی مدد سے وہ اپنی کہہ لیجیے کہ بیس کو اپیل کرنا چاہتے تھے بارڈر وال کے لیے، وہ کر نہیں پائے، اتنی طاقت ان کے پاس نہیں تھی. And now, Jim, we still have a chance that another shutdown is in our future. Right. It could once again happen. The president has raised that possibility. Most people don't think it's likely. It's more likely he will try to declare a national emergency about the border situation. But, you know, the real lesson from this shutdown is a new political landscape in Washington. Democrats have a seat at the table. The president can no longer ram his agenda through. And either he will adjust to that or he may find himself in more of these confrontations in the future. سو جیسا کہ ہم اس پروگرام میں بھی آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں، 15 فروری تک صدر ٹرمپ نے گورنمنٹ کو فنڈ پھر سے کر دیا ہے، لیکن 15 فروری کے بعد ایک مرتبہ پھر شٹ ڈاؤن کا امکان اپنی جگہ پہ ہے. صدر کہہ چکے ہیں کہ وہ ایمرجنسی نافذ کر کے بارڈر وال کی تعمیر شروع کرا سکتے ہیں، اس سے ہوگا یہ کہ کم از کم شٹ ڈاؤن نہیں ہو سکے گا. لیکن جم ملون نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سیاسی حقیقت اس وقت یہ ہے کہ صدر کے پاس اب اتنا کنٹرول نہیں ہے. ڈیموکریٹس اب بہت کنٹرول ان کے پاس بھی ہے، بہت طاقت ان کے پاس آ گئی ہے اور صدر کو ان کے ساتھ ہی نیگوشیٹ کرنا ہوگا امریکہ کے سیاسی مستقبل کے لیے. Jim Malone, thank you very much. We really appreciate the insight that you have provided on this very complex issue. Thank you. امریکہ میں اگلے سال صدارتی انتخابات ہوں گے اور ممکن ہے اس مرتبہ مقابلہ صرف ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان ہی نہ ہو. ملک کی سب سے بڑی کافی چین سٹار بکس کے سابق سربراہ ہاورڈ شلٹز نے بطور آزاد امیدوار کھڑے ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. سیاسی پنڈتوں کی رائے میں اس کا فائدہ صدر ٹرمپ کو ہوگا، مگر صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پہ کہا ہے کہ ہاورڈ شلٹز میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ صدر کا انتخاب لڑیں. اب تک ڈیموکریٹک پارٹی کی 4 خواتین بھی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف نظر ثانی اپیل مسترد کر دی. اس خبر کی تفصیل اور اس پر قانونی ماہرین کی رائے آپ جان سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آئیے facebook.com/voa urdu کے پیج پہ، جہاں آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ بآسانی ملے گی. سانس لینا زندگی کی علامت ہے، لیکن آلودہ فضا میں سانس لینا قبل از وقت موت کا باعث بھی بن سکتا ہے. اور دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ آج آلودہ فضا میں ہی سانس لے رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کا یہ نقشہ جو آپ میرے پیچھے اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ اس کی ایئر کوالٹی بہت ہی خراب ہے. ایشیا، افریقہ اور جنوبی ایشیا آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی سرخ میں ہیں، یعنی اس خطے کی فضا خاص طور پہ آلودہ ترین ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صحت کے لیے بھی انتہائی غیر محفوظ ہے. اس وقت ہم چلیں گے وردہ خلیل کے پاس جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. وردہ، یہ بتائیے، پاکستان کے بہت سے شہروں میں اب لوگ سانس کی تکلیف کی شکایت کرتے ہیں. آلودگی کے اعتبار سے پاکستان کی صورتحال کتنی خراب ہے؟ جی سارا، پاکستان کے شہروں کا شمار اب دنیا کے بدترین فضا والے شہروں میں ہوتا ہے. عالمی ادارہ صحت کے پیمانے کی بنیاد پر جب اعداد و شمار جمع کرنے والی ویب سائٹ دا اسٹاکر نے دنیا کے 25 آلودہ ترین شہروں کی فہرست بنائی تو پشاور دنیا کا سب سے آلودہ شہر بن کر ابھرا، جبکہ دوسرے نمبر پر راولپنڈی اور فہرست میں 25ویں نمبر پر لاہور ہے. ان شہروں میں آلودگی کی وجہ شہری علاقوں میں ڈیزل کا استعمال، صنعتی آلودگی، کوڑا کرکٹ اور گندے نالے ہیں. یہ فضائی آلودگی سانس لینے میں تو دقت پیدا کرتی ہے، لیکن یہ حقیقتاً کسی زہر سے کم نہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال فضائی آلودگی کے باعث تقریباً 42 لاکھ لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. مضر صحت گیسیں اور ذرات انسانوں میں پھیپھڑوں اور دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ کینسر کا باعث بنتے ہیں. فضائی آلودگی اور اس سے ہونے والی اموات کا مسئلہ زیادہ تر کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں نظر آ رہا ہے. جیسا کہ آپ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بدترین ہوا جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور پھر افریقہ کے شہروں کی ہے. آلودگی کے نتیجے میں صحت کے مسائل سے بھی پاکستان اور بھارت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. سب سے خراب ایئر کوالٹی میں پاکستان کے 3 شہروں کے علاوہ بھارت کے 11 شہر بھی شامل ہیں. تو جنوبی ایشیا کے لیے خاص طور پہ صورتحال کافی اس وقت خراب نظر آ رہی ہے. تھینک یو وردہ خلیل. پاکستان اور جنوبی ایشیا میں صورتحال اتنی کیسے خراب ہو گئی، اسی بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو کے بانی عابد عمر سے، جو پاکستان میں ہوا کی کوالٹی کو مانیٹر کرنے کی عوامی مہم چلا رہے ہیں. عابد، ویلکم ٹو ویو 360. ہیلتھ ایمرجنسی آپ نے اور آپ کی تنظیم نے صورتحال کو قرار دیا ہے. آپ بھی پاکستان میں بڑے ہوئے، میں بھی، ہم نے بچپن میں تو ایسی صورتحال نہیں دیکھی. اب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ پاکستان کی جو ہوائی آلودگی اتنی خراب ہے، پہلے تو ایک یہ وجہ ہے کہ ہمیں بچپن میں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا.
جب کوئی ہماری حکومت مانیٹر نہیں کر رہی تھی, کچھ ڈیٹا نہیں نکال رہی تھی کہ ہماری ہوا میں واقعی ہے کیا, تو کسی کو معلوم نہیں تھا. یہ جو آج کل اب جو ڈیٹا آنا شروع ہوئی ہے, اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ ہوا صرف خراب نہیں ہے, دنیا میں سب سے زیادہ خراب ہوا ہے. اس کا ایک مثال یہ ہے کہ پورے پنجاب میں, پاکستان میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس کا 5 سال کی ریڈکشن ہوتی ہے صرف پور ایئر کوالٹی کی وجہ سے. اچھا یہ بتائیے کہ عام طور پہ ہم آلودگی کو, پولیوشن کو انڈسٹریلائزیشن سے یعنی صنعتی ترقی سے جوڑتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت سے کہیں زیادہ انڈسٹریلائزڈ ملکوں میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. تو پھر پاکستان اور بھارت کیا غلط کر رہے ہیں؟ یہ دوسرے ممالکوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہوا ہے, جیسے خاص طور سے امریکہ کا اگزامپل ہے. وہاں پہ 1990s تک لاس اینجلس میں بہت ایئر پولوشن کا ایشو تھا. اس کے لیے انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ اگر پراپر انڈسٹریلائزیشن ہو, کلین ٹیکنالوجی یوز کری جائیں, ماڈرن ٹیکنالوجیز یوز کری جائیں, تو انڈسٹریز بالکل چل سکتی ہیں. پاکستان میں جو ابھی سب سے بڑا ایشو ہے انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ کہ جو ہم سب سے پور فیول کوالٹی یوز کرتے ہیں, وہ بے شک آپ کی گاڑیوں کے لیے ڈیزل ہو, فرنس آئل ہو, انڈسٹریز کے لیے کول ہو, جو آج کل بہت پاور پلانٹس میں, یہاں چھوٹے پاور پلانٹس میں یوز ہو رہا ہے, اس کا ایک بہت زیادہ اثر ہے. اب یہ بتائیے پھر آپ کا جو انیشیٹو ہے وہ بہت ریگولر بنیادوں پہ ایئر کوالٹی کے بارے میں ڈیٹا جمع کرتا ہے اور اسے پبلک کے لیے ریلیز بھی کرتا ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں حل اس مسئلے کا پبلک کیا کر سکتی ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو تو بہت کچھ کرنا چاہیے. ڈیزل کی فیول کی کوالٹی امپروو کریں, ہماری انوائرمنٹل سٹینڈرڈز ہیں ان کے لیے پالیسیز اختیار کریں ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے. ایک جو حکومت کو ڈر ہے کہ اس سے ہماری اکنامک پروگریس سلو ہو جائے گی, وہ ڈر نہیں ہے, بلکہ اس میں اپرچونٹی ہے انڈسٹری کی ماڈرنائزیشن کا. جو انڈیویجول لیول پہ کم چیزیں کر سکتے ہیں, جیسے کار پولنگ کر سکتے ہیں, اپنی خود کی ایمیشنز ریڈیوس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ اے سی کا استعمال کم کریں, جنریٹر نہیں چلائیں, جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں اتنی خراب ہوا ہے کہ خاص طور سے پورے پنجاب میں باہر اگر نکلیں تو فیس ماسک بھی پہننا چاہیے ہے, خاص طور سے بچے اور بوڑھوں کے لیے. ٹھیک, تو یعنی اپنے رویے میں ہمیں بہت سی تبدیلیاں لانی ہوں گی. پاکستان میں جس طرح آپ نے کہا کہ گاڑی شیئر کر کے استعمال کریں, پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں تاکہ کم از کم ٹرانسپورٹ کا جو دھواں ہے وہی کم ہو سکے. عابد عمر ہمارے ساتھ ہے, پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو کے بانی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سارا. اور جس طرح ابھی عابد نے بات کی کلین ٹیکنالوجی کی, تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسی عمارت جسے دنیا کی ماحول دوست ترین عمارت کہا جاتا ہے. امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں قائم بلٹ سینٹر خود اپنی بجلی بناتا ہے اور بارش کا پانی استعمال کرتا ہے. اس جیتی جاگتی عمارت کے بارے میں آئیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ 6 منزلہ بلڈنگ اپنی اس بڑی سی چھت کے ساتھ یقیناً غیر معمولی نظر آتی ہے. یہ اس شہر کی کسی عام کمرشل بلڈنگ سے 82% کم توانائی استعمال کرتی ہے اور یہاں کام کرنے کے اعتبار سے خوشگوار جگہ مانی جاتی ہے. بلٹ سینٹر کے ڈیزائنرز محض ایک ایسی آرام دہ آفس بلڈنگ جو خوب بجلی استعمال کرتی ہو نہیں بنانا چاہتے تھے. وہ بلٹ سینٹر کو ایک جیتی جاگتی لیبورٹری بنانا چاہتے تھے جو اپنے ماحول دوست انجینئرنگ ڈیزائن سے دنیا کو متاثر کرے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک عام آفس بلڈنگ جس میں عام لوگ کام کرتے ہوں, آپ اس کے ماحولیاتی اثرات کم کر سکتے ہیں. ماحولیات دوستی کے کارکن ڈینس ہیز 1970 میں پہلے ارتھ ڈے کے رابطہ کار تھے اور یہ انہی کا خیال ہے. عمارتیں تمام بجلی کا تقریباً 3/4 استعمال کرتی ہیں اور بجلی ہی گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کا سب سے بڑا سبب ہے. اور اگر ہم کرۂ ارض کو جلانا نہیں چاہتے تو ہمیں اس کی ساخت تبدیل کرنی ہوگی. بھاری عمارتی لکڑی, اسٹیل اور بجلی سے بنی یہ بلڈنگ اپنے استعمال کی 100% توانائی 575 سولر پینلز کے ذریعے خود پیدا کرتی ہے. ایئر کنڈیشننگ کی جگہ قدرتی ہواداری کا نظام عمارت کو ٹھنڈا رکھتا ہے. اندر اور باہر کے درجہ حرارت کے تبدیل ہونے کی صورت میں کھڑکیاں خودکار نظام کے تحت کھل جاتی ہیں. گرم پانی سے بھری ٹیوبز کا پیچیدہ نظام حرارت فراہم کرتا ہے اور سیاٹل کی مسلسل بارش مدد دیتی ہے. ہمارا تمام پانی کافی بنانے سے لے کر بیت الخلاء میں استعمال کرنے تک سب بارش کا پانی ہے جسے چھت پر اکٹھا کر کے یہیں استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے. سست فلش ہونے اور کھاد بنانے والا ٹوائلٹ جس میں فوم استعمال کیا جاتا ہے ایک عام آدمی کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے.
لیکن یہاں کی آرکیٹیکچر خصوصیات کسی کو بھی مرعوب کر سکتی ہیں، جیسے گلاس بند سیڑھیاں جنہیں غیر معمولی کہا جاتا ہے۔ مخصوص جگہوں کے لیے انتہائی مؤثر عمارتیں بنانی ہوگی۔ یہ بلڈنگ سیاٹل کے لیے بنائی گئی ہے، یہ ماسکو یا ریو ڈی جنیرو میں نہیں چلے گی، لیکن سیاٹل کے لیے یہ بہترین ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں دنیا بھر سے پروفیشنلز اس جدید عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے رہے ہیں تاکہ اس سے متاثر ہو کر اس سے سیکھ سکیں۔ نتاشا میسکوایا کے ساتھ سباشا خان، وائس آف امریکہ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ یا STEM کے شعبوں میں غیر ملکی طالب علم امریکیوں سے آگے ہیں۔ اس رجحان کو بدلنے کے لیے وائٹ ہاؤس نے STEM ایجوکیشن سے متعلق ایک نئی حکمت عملی تیار کی ہے۔ امریکی طالب علم کیوں ان شعبوں میں کم دلچسپی لیتے ہیں، یہ بتا رہی ہیں سحر ماجد اس ہفتے کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں۔ کائری بیکٹ واشنگٹن میں واقع یونیورسٹی آف ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے شعبے میں جونیئر ایئر کے طالب علم ہیں۔ میں نے اس شعبے کو چنا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے صحیح راستہ ہے، جو میرے خاندان کی روایت بھی ہے، اور یہ ایسی تعلیم ہے جو آج کے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ مضمون کے انتخاب میں کائری اپنے بہت سے ہم عمر ساتھیوں سے مختلف ہیں۔ امریکن بزنس میگزین فوربس کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے کالجز اور یونیورسٹیز میں سائنس اور انجینئرنگ پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ان میں اکثریت غیر ملکی طلباء کی ہے۔ رپورٹ کے مصنفین کے مطابق اگر ان اعلیٰ تعلیمی اداروں سے ان غیر ملکی طلباء کو نکال دیا جائے تو یہ ادارے مالی طور پر قائم نہیں رہ سکتے۔ STEM کے مضامین میں امریکی طلباء کی تعداد بڑھانے کے مقصد سے وائٹ ہاؤس نے حال ہی میں ایک حکمت عملی کا اعلان کیا، جس کا بنیادی مقصد ان امریکی طلباء کو سائنس کی تعلیم کا موقع فراہم کرنا ہے جو یا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے مضامین کی تعلیم کی استطاعت نہیں رکھتے یا اس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ معاشرے میں یہ ایک عام خیال ہے کہ چونکہ سائنس اور میتھمیٹکس مشکل مضامین ہیں، اسی لیے طالب علم ان سبجیکٹس کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ تاہم یونیورسٹی آف ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ڈین دیو داس شیٹی سمجھتے ہیں کہ امریکی طالب علموں کی سائنس میں عدم دلچسپی کی وجہ کچھ اور ہے۔ امریکی طالب علموں کے پاس اور بہت سارے آپشنز ہیں۔ وہ STEM کے علاوہ دوسرے مواقع بھی دیکھتے ہیں، جیسے کھیل کے میدان میں، فلسفہ میں، تاریخ میں یا آرٹس میں۔ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر فرانس کارڈووا نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ چین اور بھارت STEM کی تعلیم کے شعبے میں امریکہ کے مد مقابل آ چکے ہیں اور امریکہ کی برتری ختم ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو وقت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس زنجیر کی ہر کڑی مضبوط ہو۔ بچوں کو شروع سے ہی اس طرح تربیت دینی چاہیے کہ STEM ایجوکیشن میں ان کی جڑیں مضبوط ہوں۔ کائری بیکٹ کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر بچپن میں ہی کسی بچے کے والدین اس کی ہوم ورک کرنے میں مدد نہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ میں میتھمیٹکس میں ماہر نہیں ہوں تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ خود کو اور اپنے آس پاس لوگوں کو پروان چڑھنے میں مدد کریں گے تو STEM ایجوکیشن آسان ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک، خبروں اور دلچسپ کانٹینٹ کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ آپ تازہ ترین خبروں کے لیے urduvoa.com پر بھی لاگ ان کر سکتے ہیں۔ سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔